नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जो अभी खबरें आ रही हैं कि इज़राइल जो है वो एक बफर ज़ोन वहाँ पे बना रहा है, फिर सीरिया बॉर्डर के ऊपर। वहाँ पे ऑलरेडी एक बफर एग्जिस्ट करता है काफ़ी पहले से। अब ये एक नया उन्हीं ने निकाला है तरीक़ा। कहा ये जा रहा है कि ये तकरीबन काफ़ी बड़ी एक रोड वो बना रहे हैं वहाँ के ऊपर। सड़क है जो बनेगी, ये जो है अल्फा लाइन, वहाँ पे दो लाइंस हैं। ये गोलन हाइट का वो एरिया है जो कि 1967 में इजराइल ने सीरिया से कब्जा किया था। कब्जा करने के बाद और फिर ये वहाँ के ऊपर जो एक ये फिर उसके अलावा ये भी हुआ था कि 73 में ये बफर जोन यूनाइटेड नेशंस ने बना दिया था। एक रोड, एक लाइन थी जो गोलान हाइट्स की तरफ से थी और दूसरी सीरिया की तरफ थी। जो गोलान हाइट वाली लाइन कहलाती थी, वो कहलाती थी, उसका नाम था अल्फा लाइन, और जो बॉर्डर मिलता था सीरिया की तरफ उसको वो कहते थे ब्रेवो लाइन। इस तरह से दो नाम दे दिए गए थे। अब ये अल्फा लाइन के अंदर आके ये बफर जोन जो बना हुआ था उसी के अंदर आके ये सड़क बना रहे हैं। और वहाँ पे जाहिर सी बात है मिलिट्री, कहा खबरों के हिसाब से वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह भी बनेंगे, जो जहाँ पे रहेंगे डिप्लॉयमेंट। और ये सड़क कोई स्ट्रेटजिक है जो लेके जा रहे होंगे आगे तक कहीं। और खासतौर से रोड इसलिए बना रहे हैं कि मिलिट्री का मूवमेंट तेज हो सके वहाँ पे। और इसके मतलब ये है कि पूरी गोलान हाइट जो उधर भी है उसके ऊपर भी कब्जा करने की इनकी मंशा या नियत नजर आती है। ये गोलान हाइट जो है, इनको वो अरबिक में कहते हैं जोलान। और ये जो होता है ना, ये हिली एरिया है और ये साउथ वेस्टर्न सीरिया में है। और ये ओवरलुकिंग जॉर्डन रिवर है और गैलीली, सी ऑफ गैलीली बिल्कुल करीब है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये एरिया है जिसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। इजराइल धीरे धीरे अपने कब्जे को बढ़ाता जाता है, इसकी ये पुरानी हर तरफ इन्हीं ने कर रखा है। अब ये है कि 1981 में इस पूरे एरिया को उन्हीं ने एनेक्स भी कर लिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि इजराइल की है, यहाँ से कभी वो विड्रॉ नहीं करेंगे। और फिर हालांकि यूनाइटेड नेशंस, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सब के माध्यम से ये है कि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं और इजराइल को गोलान हाइट से भी विड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि गाजा है या वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम है, ये सब उन्हें खाली किसी न किसी स्टेज पे करनी पड़ेंगी। अब ये है। अच्छा, एक और नया डेवलपमेंट साहब, जब ट्रम्प साहब सत्ता में आए तो उन्हीं ने 2019 में इसको जो इजराइल का कब्जा था उसको मान्यता दे दी और खुद रिकॉग्नाइज कर दिया यूनिलैटरली, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिका एक बड़ी पावर है, अब उसको कर देने से अमेरिका ने के मतलब ये है कि अमेरिका का अब मिलिट्री प्रोटेक्शन भी होगा, जैसे इजराइल को करता है इसी तरह से दूसरी तरफ भी। और यही नहीं बल्कि उन्हीं ने तो सेटलमेंट्स को भी कह दिया था, यानी वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप वगैरह सब, और जेरूसलम को भी में अमेरिकन जो एम्बेसी थी तेल अवीव से मूव करके जेरूसलम ले आए। पूरी दुनिया जो है, सभी देश जो हैं, चंद देशों को छोड़ के सब का मानना ये है कि तेल अवीव ही इजराइल की राजधानी है, जेरूसलम नहीं है। लेकिन अमेरिकन ने अपनी एम्बेसी भी वहां पे मूव कर दी। अब ये है कि ये जो जगह थी, ये पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, इसके ऊपर जो था काफी समय से इजराइल की नजर इसके ऊपर है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मैंने जैसा बताया, उसके अलावा ये भी है कि ये बहुत सुंदर एरिया है। यहाँ पे पानी का बड़ा स्रोत है, बर्फ गिरती है बरसात जाड़े में, जहाँ पे तमाम दुनिया से ये बनाते हैं, टूरिज्म स्पॉट है, स्कीइंग के लिए लोग आते हैं।
انہی نے ڈیولپ، یہاں پہ اپنے سیٹلمنٹس بھی انہی نے بنا دیے ہیں. اور یہ جو ہے یہاں کے اوپر اسرائیل اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا جو ایک اور مقصد ہے وہاں کے اوپر کہ یہ جو ہیں جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو لگاتار بڑھاتے بھی جا رہے ہیں وہاں کی پاپولیشن کے اوپر. اور یہ جو پورا ایریا ہے الماجد منزل سٹی جو کہلاتی، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس ہیں اور جہاں کے اوپر یہ اس ایریا کے اندر دروس پاپولیشن ہے. یہ ایک یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ اس سے کچھ دن پہلے ایک میزائل اٹیک ہوا تھا جس میں 12 بچوں کی ہتیا ہو گئی تھی، اور اسرائیل نے فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ حزب اللہ نے کیا ہے اٹیک. لیکن وہاں کے لوکلز جو تھے، دروس لیڈرز، انہوں نے کہا یہ حزب اللہ کا اٹیک نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل سے راکٹ آیا ہے، اور اسرائیل ہی کے مادھیم سے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ وہیں سے ہے، اس کی ذمہ داری اسرائیل کی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ روگ راکٹ تھا جو گر گیا وہاں پہ، انٹینشن ایسا نہیں تھا. اب یہ تو پتہ نہیں کہ کیسا کیا ہوگا. اب یہ جو ہے اس پورے ایریے پہ دوبارہ سے سوال اس بات کا یہ ہے کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے بار بار. اس کے کئی کارن نظر آتے ہیں. غزہ میں وہ اتنے مار پیٹ اور سب بربادی کے بعد بھی وہاں پہ وہ حماس کو نہیں قبضہ کر پائے. حزب اللہ کے ساتھ وہاں پہ بھی یہی کر رہے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں حزب اللہ کا بھی وہاں صدرن لبنان کے اندر یہ اکوپائی کرے ہوئے تھے. 18 سال تک ان کا اکوپیشن تھا، اور اس کے بعد جو ہے 2082 میں یہ وہاں آئے تھے. 1982 سے لے کے 2000 تک وہاں پہ یہ قبضہ بنائے ہوئے تھے صدرن لبنان میں. اور اس کے بعد جو حزب اللہ بنی ہے 80 میں، اس کا ایک ہی مقصد یہ تھا کہ اس جو قبضہ ہے اسرائیل کا اس کو خالی کرانا ہے. انہوں نے 2000 میں خالی بھی کرا دیا. بڑی زبردست طریقے سے موومنٹ ہو. حالانکہ اس سے پہلے بھی وہاں ریسسٹنس موومنٹ تھا عمل گروپ کا، لیکن وہ ناکامیاب تھے. اور یہ وہ چھیتر تھا ان کا ہے کہ اس زمانے میں یہاں پہ پی ایل او کی بھی پریزنس تھی، اور پی ایل او کے اوپر اسرائیل بار بار کہتا تھا کہ یہ پی ایل او کے ریسسٹنس فائٹر جو ہیں اس پہ اٹیک کرتے ہیں یہاں سے، اور اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ خالی نہیں کرے گا. اب حزب اللہ کے لیے بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حزب اللہ وہاں پہ دوبارہ سے ساؤتھ لبنان میں ایک بفر زون بنائیں گے اور وہاں پہ رہیں گے. اور وہ پورا ایریا جو ہے ٹو لیتانی ریور، بہت سے جو گاؤں اور بستیاں تھیں وہاں پہ ان کو دھوست کر دیا ہے اسرائیل نے. بہت لوگ مرے ہیں، 1 ملین کے قریب پورے چھیتر سے ریفیوجی ہو گئے ہیں. بہت سے سیریا کی طرف، جو لوگ سیریا کی طرف جا رہے تھے ان کے راستے میں بھی ان کے اوپر بامبنگ کی گئی. اور جو لوگ بیروت پہنچے ہیں وہاں پہ بھی بیروت کے آس پاس اور بہت سے دوسرے شہروں میں چاروں طرف یہ لگاتار اسرائیل بامبنگ کر رہا ہے. سویلین ایریے پہ بامبنگ کرتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ حزب اللہ کے فائٹر تھے اس لیے ہم نے کیا اور کتنوں کو مار دیا. بالکل وہی طریقہ ہے، وہی آپریشن کا سسٹم ہے جو غزہ میں انہوں نے اپلائی کیا تھا. اب یہ یہاں پہ کتنا ان کو وہاں تو کامیابی ملی نہیں، ابھی بھی کامیابی نہیں مل پا رہی ہے لبنان کے اندر، اس لیے کہ حزب اللہ کے فائٹر لگاتار ایک طرف تو گولان ہائٹ میں جو ان کی وہ تھیں سیٹلمنٹس تھے، یہودی بستیاں جو تھیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. ناردرن اسرائیل میں کا جو ایریا ہے وہاں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اور ان کا پرائم منسٹر نتنیاہو جو اسرائیل کے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا لبنان پہ جب اٹیک کیا تھا کہ ہم واپس لے کے آئیں گے. جو حزب اللہ کے اٹیک کی وجہ سے تقریباً 60,000 لوگ بے گھر ہو گئے تھے، ان کو گھر چھوڑ کے ہوٹلوں میں اور ٹینٹس میں اور لوگوں کے گھروں میں سیٹل کیا گیا تھا. ان کی واپسی کی بات کی تھی. اب مگر وہ ایسا ہو نہیں پا رہا ہے ابھی تک.
بہت سے اسرائیلی مرے بھی ہیں اور ان کو مشکل بھی لگ رہی. تو اب نیا انہوں نے بارڈر سیریا کو کھول دیا. اب سیریا میں 7.5 کلومیٹر کے اندر یہ روڈ یا جو بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اب وہاں پہ اپنی آرمی بھی ڈپلوائے کریں گے بعد میں. یہ ابھی تک ان کو کسی جگہ کوئی کامیابی ملی نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ انہوں نے 43,000 پیلسٹینینز کو وہاں پہ غازہ کے اندر مرے ہیں ان کی گولیوں سے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے, صحیح ہے کہ انہوں نے ادھکتر بستیاں وہاں پہ ختم کر دی. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ غازہ جو ہے وہ ان لیویبل, یعنی رہنے کی جگہ نہیں بچی ہے. وہاں بیماریاں ہیں, ہر طرح کی پھیل رہی ہیں, اور لوگ فیمین سے بھی مرنے لگے, بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. پانی صاف نہیں ہے, گندا پانی ہے, بجلی نہیں, دوائیں نہیں, اسپتالوں پہ لگاتار بامبنگ کر رہے ہیں. اسکول وغیرہ تو پہلے ہی بند ہو چکے ہیں. جہاں پہ رہائش بن گئی تھی, سیٹلرز یہ لوگ جا کے رہنے لگے تھے, اسکولوں کے اوپر بامبنگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو رسد آتی ہے سپلائز, اس کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے. جو بچے مانگنے جاتے ہیں ان پہ وہ بھی مرے ہیں. اس طرح کرنے کے بعد بھی ان کو ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے. حزب اللہ کے ساتھ بھی نہیں ملی ہے, اور اب سیریا کا ایک نیا فرنٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیریا پہ آئے دن یہ بامبنگ کرتے رہتے ہیں. سیریا پہ ان کا پلان یہ ہے کہ بھائی سیریا جو وکٹم ہوا ہے وہ سیریا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریا جو تھا وہ امریکن اور اسرائیلی پالیسی کا وہاں پہ کھل کے وروध کر رہا تھا. اسی لیے اس کے اوپر ٹارگیٹ ہوا. وہاں پہ ایک پاورفل جو لبرل موومنٹ بنا تھا لوگوں کا رجیم کے خلاف, اس کو تو وہاں پہ ملیٹنٹ بھیج کے ان لوگوں نے اس کو سیبوٹاج کرا لیا, القاعدہ اور داعش نے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ القاعدہ اور داعش بھی کامیاب نہیں ہو پائے وہاں پہ, لیکن برباد پورا بہت بری طرح سے کیا. لیکن ایک چیز تھی کہ سیریا کی سینا جو تھی وہ ٹوٹی نہیں, اس کا کمانڈ اسٹرکچر بنا رہا. سیریا میں ایک بہت بڑا سیکشن ہے, وہ بھلے بشار الاسد کی گورنمنٹ ہٹانا چاہیں جو لوگ, مگر وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ طالبان یا القاعدہ داعش جیسی لوگ سطح میں آئے. تو وہ لوگ یہ بالکل نہیں برداشت کر رہے ہیں, اور اسی کارن ورش جو ہے وہ وہاں پہ ان کو سیریا کی جو آرمی تھی اس کا کمانڈ اسٹرکچر بنا رہا, برقرار رہا. کمزور ہو گیا ہی ہے بہت, ایران کی پوری سپورٹ ہے اس کو, اور وہ لگاتار ان کو اوپر اٹیک بھی اسرائیلی کرتے رہتے ہیں. ادھکتر تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایرانی وہاں پہ چھپے ہوئے تھے, یا ایرانی آرمز ڈپو تھا, یا ایران کے ایڈوائزرز تھے وہاں پہ, یا وہاں پہ ایرانین فورسز کے لوگ تھے, اور اس طرح کے اس پہ کرتے ہیں. اب یہ بھی انہیں لوگوں نے کہا کہ بھائی سیریا بہت بڑا ہے, اس کو 3 حصے میں وبھاجت کر دینا چاہیے. یعنی کہیں بھی عرب دیش میں چاروں طرف جو ہے کوئی ان کو امریکن اسرائیلی پالیسی کا جو کے خلاف بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے یا گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ منظور نہیں ہے. اس کو اسرائیل چیلنج کرتے ہیں, پھر امریکن آتنکوادی بھی گھوشت کر دیتے ہیں, سینکشنز بھی لگ جاتے ہیں. ایران کے ساتھ بھی یہی. اب لگتا یہ ہے کہ ایران تک پہنچنا ان کو مشکل ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ سیریا اور یہ سب ایریا کے جو بارڈرز ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کر پائیں گے یہ تو پتہ نہیں, لیکن جو میس کریٹ ہو رہا ہے اس میں 10 سال لگ جائیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں, چاہے غزہ ہو یا دوسری سیریا ہو یا اس طرح سے ہو. اب یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے آنے والے سمے میں ٹرمپ صاحب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, کیا وہ سچ مچ چاہتے ہیں کہ وار کا انت ہو. لگتا ہے صحیح ہے کہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن یا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ اب اس کا ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے ہت میں نہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. ہم جلدی ایک نیا
یہ آئیں گے پاس کا. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا.